बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एंड जज़ाकल्लाह खैर। चलें आज शुरू करते हैं गेस्ट द सहाबी गेम से। सबसे पहले मैं एक सहाबिया के बारे में पूछूंगा और पहला हिंट ही ऐसा है कि जिन्होंने पढ़ा हुआ इनके बारे में फ़ौरन गेस्ट कर लेंगे। सो द फर्स्ट हिंट इज़ I lived in the desert and wasn't a Muslim when I encountered the Prophet sallallahu alaihi wasallam. जी, डेजर्ट में थी और वहीं की रहने वाली थी, जो प्योर बेडविन्स होते हैं, मुस्लिम नहीं थी, रसूलुल्लाह से इनकाउंटर हुआ। चलें दूसरा हिंट है कि रसूलुल्लाह से हिजरत के दौरान इनकाउंटर हुआ। तीसरा हिंट है कि सबसे विविड डिटेल में जो रसूलुल्लाह की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन आ रही है वो इनसे आ रही है, सबसे ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन। जी, उम्मे माबद। अगर आप इनकी गूगल पे जाके लिखें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉफिट बाय उम्मे माबद तो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यानी एक एक चीज़ इन्होंने डिस्क्राइब की है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि डेजर्ट में रहने वाले लोग जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत होती है। तो शी इज़ फेमस फॉर दिस। और इन्होंने एक मोजज़ा भी देखा था, इनकी एक बकरी थी जो दूध नहीं देती थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दूध निकाला था। ये हिजरत के दौरान जब जा रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु और अबू बकर सिद्दीक, तब की बात है। अच्छा, सेकंड, ये एक सहाबी, आई एक्सेप्टेड इस्लाम इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा एंड वाज नोन फॉर माय हैंडसमनेस एंड नोबल कैरेक्टर। ये तो बहुत जनरल है, चलें अगला करते हैं। आई वॉज कॉल्ड द यूसुफ ऑफ द उम्मा। इनका टाइटल था यूसुफ ऑफ द उम्मा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ऑफ द उम्मा। द प्रॉफिट प्लेस्ड अ स्पेशल क्लोथ ऑन द ग्राउंड फॉर मी टू सिट ऑन। अगर आपको पता होता तो यहीं पे गेस कर लेते यूसुफ ऑफ द उम्मा पे। तो चले मैं बता देता हूँ, ये हैं जरीर बिन अब्दुल्ला। रमज़ान में ही मैंने इनको डिस्कस किया था एक लेक्चर में। जरीर बिन अब्दुल्ला जो हैं ये इनको एक एडवाइस की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमेशा जब हाथ पकड़ा था इनका और इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनको एडवाइस की थी कि हमेशा उम्मत की खैर खाई सोचना। तो ये इतनी खैर खाई उम्मत की सोचते थे कि सही वाक़या है कि एक दिन ये घोड़ा ख़रीद रहे थे एक, तो उसका रेट लगाया घोड़े वाले ने 400 दिरहम। तो ये मुस्कराए, कहते कि नहीं ये इतने का नहीं है। तो इन्होंने कहा मुझे अपने मालिक के पास ले जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो वो ले गया। जब मालिक के पास आए तो उसने भी कहा 400 दिरहम। तो ये मुस्कराए, इन्होंने कहा कि 400 का नहीं है। अब वो ज़रा अलर्ट हो गया कि कम कराएंगे कीमत। तो इन्होंने कहा व्हाट इफ़ मैं तुम्हें 500 दिरहम दूँ। तो बड़ा हैरान हुआ, कहता कि ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 500 नहीं, व्हाट इफ़ मैं तुम्हें 600 दिरहम दूँ। तो वो इस तरह करते करते मुस्कराते हुए उन्होंने 800 दिरहम कीमत लगा दी। कहा कि अभी भी कम है, अभी भी कम है, 800 दिरहम देता हूँ तुम्हें। तो वो बंदा उनका मुंह देखने लगा, तो 800 दिरहम पकड़ाए और चले गए। फिर एकदम जाते जाते वापस मुड़े और कहा कि मुझे पता है तुम मुझे पागल समझ रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ। असल में तुम्हें इस घोड़े की कीमत नहीं पता, मैं घोड़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये 800 दिरहम का है, मिनिमम कीमत इसकी 800 दिरहम है। और मैंने तुम्हें क्यों 800 दिरहम दिए? क्योंकि मेरे नबी ने कहा था हमेशा मुसलमानों की खैर खाई सोचना। तो देखें इस लेवल की ऑनेस्टी। अब दूध वाला आज ऐसा हो जाए तो सोचें क्या होगा। ओके, थर्ड सहाबी, देखें ये तो बहुत ही ईजी है। आई पार्टिसिपेटेड इन मैनी बैटल्स बट आई एम बरीड इन कॉन्स्टेंटिनोपोल। इस्तंबुल, जी, अबू यूब अल अंसारी, बिल्कुल। ये इस्तंबुल में दफन है। उसकी वजह यह है कि ये उस बैटल में थे जो यजीद जिसका कमांडर था, जो कि कुस्तुनतुनिया गई थी। रास्ते में ये इंजर हो गए वहाँ जाते हुए। तो इन्होंने मुस्लिम कमांडर से ये ख्वाहिश जाहिर की कि आप ऐसा करें, मुझे दफना इस्तंबुल दें, ताकि कल कोई जब फतह हो तो मैं घोड़ों की चाफ सुनूं, मुस्लिम जो आर्मी है उसकी, और मुझे खुशी हो कि फतह हो रहा है। तो ईयर्स लेटर ऑन 1492 में गालिबन जाके जो है वो फतह हुआ। ओके, नेक्स्ट, ये है एक सहाबी। आई वॉज अ नोबल वुमन फ्रॉम कुरैश। आई गॉट मैरिड टू मल्टीपल प्रोमिनेंट सहाबा। हाँ, वो भी हो सकती हैं, लेकिन चले मैं थोड़े और बताता हूँ। आई ऑल्सो गॉट मैरिड टू उमर बिन अल खत्ताब। ये भी एक हिंट है। नहीं,
I was known for my beauty, piety, poetry and intellect. आतिका बिनते ज़ैद. हज़रत ज़ैद जो थे ये दीन इब्राहीमी पे थे. इवन बिफोर प्रॉफेट सल्लम स्टार्टेड दावा, तो ये हज़रत ज़ैद फौत हो गए थे और ये दीन इब्राहीमी पे फौत हुए थे. तो नबी सल्लम ने कहा ज़ैद एक उम्मत बन के आएगा क़यामत वाले दिन. तो ज़ैद के जो बेटे हैं सईद, वो कौन है? सहाबी और अशरा मुबशरा. सईद बिन ज़ैद अशरा मुबशरा है, ठीक है. और उनकी जो बहन है आतिका बिनते ज़ैद, शी गॉट मैरिड टू 5 सहाबा. ईच वन ऑफ देम गॉट मार्टर्ड. तो इनके बारे में मशहूर हो गया था जिसने शहीद होना है इनसे शादी कर ले, क्योंकि ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर से इनकी जब सबसे पहले शादी हुई और बहुत वो परफेक्ट कपल था, दोनों में बहुत मोहब्बत थी. इन्होंने कसम खा ली उनकी शहादत के बाद कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन हज़रत आयशा ने, उनकी बहन ने इनको काउंसल किया. अब्दुल्ला बिन अबू बकर की बहन ने काउंसल किया कि आप आगे बढ़ें. दैन शी गॉट मैरिड टू ज़ैद बिन अल खत्ताब, ही ऑल्सो गॉट मार्टेड एक बैटल में. उसके बाद हज़रत उमर ने इनसे शादी कर ली क्योंकि बहुत फेमस खातून थी और एक्चुअली पीपल वांटेड टू मैरी हर, सहाबा वांटेड टू मैरी हर. हज़रत उमर भी शहीद हुए. उमर के बाद ज़ुबैर बिन अल अव्वाम ने इनको एज अ वाइफ ले लिया, वो भी शहीद हुए. उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने इनसे शादी कर ली, वो भी शहीद हुए. तो ये 5 शुहदा की वाइफ है. ओके, लास्ट ये एक सहाबी है. आई वॉज बॉर्न टू अ नोबल हाउस होल्ड but was once called name due to my skin color. He was black. अच्छा, despite my young age, I led an army that included senior sahaba. Black sahabi थे और बहुत ज़्यादा इनको नेम कॉलिंग की जाती थी और इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आर्मी का कमांडर बनाया और उस आर्मी में सीनियर साहबा थे. My father was a freed slave, dearly loved by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ज़ैद बिन हारिसा के बेटे. ज़ैद बिन हारिसा कौन है? जिनका आज तज़किरा होगा बहुत ज़्यादा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे. उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद. और अबू बकर ने आते ही इनकी आर्मी को दोबारा भेजा था क्योंकि वो आर्मी वापस आ गई थी. ठीक है, वो गई थी उस इलाके में क्रिश्चियंस तक, लेकिन उसके बाद वापस आ गई. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो अबू बकर ने आते ही पहला काम जो किया वो इनकी आर्मी को दोबारा भेजा. तो हज़रत उमर ने क्या कहा था? हज़रत उमर ने कहा था कि आप सोच लें, यंग है, किसी और को कमांडर बना दें. तो अबू बकर को इतना गुस्सा चढ़ा, अबू बकर सिद्दीक ने इतनी ज़ोर से दाढ़ी खींची हज़रत उमर की और कहा, मे यू लूज़ योर मदर. ये एक मुहावरा है, यानी तुम हलाक हो जाओ. बेसिकली इट मीन्स दिस कि तुम उस शख्स को कह रहे हो हटा दूं जिसको रसूल अल्लाह ने कमांडर बनाया. तो दैट इज़ द ईमान ऑफ अबू बकर सिद्दीक. तो उसामा बिन ज़ैद. ओके जी, आज हम जिस सहाबियों का जिक्र करने लगे हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली सिस्टर्स. और उनसे हम घरेलू मामलात, तलाक़ के मामलात और दिल के कुछ मामलात और हाउ टू मैनेज वन्स टेम्पर वगैरह वगैरह ये चीज़ें. एंड शी इज़ उम्महातुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश, द वन विद द लॉन्गेस्ट आर्म और द लॉन्गेस्ट हैंड. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि विच ऑफ योर वाइफ्स विल जॉइन यू फर्स्ट जन्नत में. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा द वन विद द लॉन्गेस्ट आर्म. तो उन्होंने एक दूसरे के आर्म्स मेजर करना शुरू कर दिए इनोसेंस में. तो सबसे लंबा जो हाथ था वो असल में था हज़रत सौदा का गालिबन. तो लेकिन हज़रत आयशा कहती हैं कि सबसे पहले जो फौत हुई वो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश थी. तो फिर हमें पता लगा लॉन्गेस्ट आर्म से मुराद है जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है अल्लाह की राह में. ठीक है, ये एक मुहावरा कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. शी इज़ द सहाबिया जो मशहूर हैं गुरबा मसाकीन, स्पेशली अपने जो रिलेटिव्स थे मसाकीन, उन पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती थी, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थी और रिलेटिव्स को बहुत गिफ्ट्स दिया करती थी. और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इनकी 7 क्वालिटीज़ बयान की जो मैं आपके सामने रखता हूँ. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, हालांकि शी वाज़ दी कॉम्पिटिटर ऑफ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और बहुत चपकलिश भी होती थी. हज़रत आयशा की, हज़रत हफ्सा की और हज़रत ज़ैनब तीनों यंग थी चूँकि, तो इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा चपकलिश भी होती रहती थी जो कि नेचुरल है. बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम आर मदर ऑफ बिलीवर्स, ऑल ऑफ देम आर वुमेन ऑफ पैराडाइज एंड आर मदर्स. तो इनसे सीखने को बहुत कुछ है. तो हज़रत आयशा से हालांकि इनके बारे में पूछा गया इनकी वफ़ात के बाद, तो हज़रत आयशा ने इनके 7 औसाफ बयान किए. वो 7 औसाफ क्या हैं? रिमार्केबल पाइटी, वो अल्फाज बता रहा हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है.
ریمارکیبل پائٹی یعنی کہ بے مثال تقوی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ ٹروتھ فلنس، یہ بہت ہی زیادہ سچی تھیں یعنی صدیق تھیں. اس کے بعد جو ہے فیملی ٹائز میں بہت اسٹرانگ تھیں، فیملی ٹائز کا خیال رکھنے والی، لک آفٹر کرنے والی، اسٹرانگ سینس آف فیملی، کیئر آف ریلیٹیوز. اس کے بعد کہا جنراسٹی اینڈ چیریٹی، ایکسٹریملی جنرس یعنی شی گیو ایوری تھنگ. حضرت عمر الخطاب نے ایک دن انہیں بہت ہیوج گفٹ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوبیسلی وصال کے بعد، تو شی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ اینڈ شی اسپینڈ آل آف دیٹ ان چیریٹی، یعنی اتنا انہیں شوق تھا چیریٹی کا. پھر بیان کیا سیلف سیکریفائس، پریکٹیکل لائف میں بہت سیلف سیکریفائسنگ تھی زینب رضی اللہ عنہا. اس کے بعد فرمایا ویری انرجیٹک. انرجیٹک ان وٹ؟ انرجیٹک ٹو ایکٹ آن دین، انرجیٹک ٹو ڈو عبادہ آف اللہ، انرجیٹک ان ایوری تھنگ، یعنی والنٹیئر ورک ہو، دین کا کچھ ہو. یہ بڑی کوالٹی اگر آپ اس پہ غور کریں. اور دیکھیں صحابہ صحابیات کو ایک دوسرے کی نا اس طرح کی کوالٹیز پتہ تھیں. ایک یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو کہے کہ بہت پیارا تھا، بہت پیاری تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی کوالٹیز ہیں، لیکن اوبیسلی ایٹریبیوٹس کے بارے میں بتانا وہ دیٹ از سم تھنگ اسپیشل. تو انہوں نے یہ ساری کوالٹیز بیان کر کے پھر ایک بات کی، وہ یہ کہ شی واز کوئک ٹیمپرڈ، ہارش ٹیمپرڈ، کوئک ٹیمپرڈ، بٹ شی وڈ سون کول ڈاؤن اینڈ موو آن. یہ انہوں نے تعریف بھی کر دی اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیا کہ ہاں ایک بات ہے کہ ذرا ان کا ٹیمپر تھوڑا سا کوئک تھا، بٹ وہ چلا جاتا تھا، کول ڈاؤن ہو جاتا تھا جلدی. اب دیکھیں اس سے یو شوڈ لرن ہاؤ ٹو گیو فیڈ بیک. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا حضرت زینب کے بارے میں، آلدو ایک کمپٹیٹر تھی حضرت زینب، حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ میرا کمپٹیشن حضرت زینب کے ساتھ تھا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. اور ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو ہمارے بارے میں کبھی پوچھا جائے ہمارے کمپٹیٹر کے بارے میں تو ہم برائیوں سے شروع کریں گے، رائٹ؟ تو فیڈ بیک دینے کا طریقہ سیکھ لیں گے. جب بھی کسی کے بارے میں فیڈ بیک پوچھا جائے، یہ تعلیمات آج گورے دے رہے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ ہاؤ ٹو گیو فیڈ بیک، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کی کوالٹیز، اور کوالٹیز بتانے کے بعد کوئی ایک آدھی چیز آپ کو ایسی لگے تو وہ بتا دینی. یہی ہے کوآرڈینیٹر نے ٹیچرز کو فیڈ بیک دینی ہے اسی طرح دینی ہے، پرنسپل نے اپنی کوآرڈینیٹر کو فیڈ بیک دینی ہے اس طرح دینی ہے، آپ نے اپنے امپلائی کو فیڈ بیک دینی ہے اس طرح دینی ہے. پہلے بتانا ہے آپ کا کام اچھا ہے، آپ میں یہ کوالٹیز ہے، بس آپ اس چیز کو امپروو کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بیسک طریقہ ہے فیڈ بیک دینے کا. تو حضرت عائشہ نے جو بات کی وہ چیز اصل میں حضرت زید کی بھی یہی شکایت تھی، زید بن حارثہ کی وائف تھیں یہ، تو ان کی بھی یہی شکایت تھی. وہ شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی تھے کئی بار کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زبان کی تھوڑی سی جو ہے وہ اس کو ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ ان کی کوئی ڈس رسپیکٹ ہو جائے، لیکن بس یہی بات تھی کہ ہارش ٹیمپر تھا تھوڑا سا، تو وہ بھی یہی شکایت اکثر کرتے تھے. اور ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، اور یہ دیکھیں دس شوز دا ہیومن سائڈ. یہ باتیں کیوں ہمارے مورخین نے درج کی، ہم تک کیوں پہنچائی؟ ٹو شو کہ دے ور ہیومن بینگز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حج جو کیا تھا، واحد حج، وہ ساری وائفز کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، 9 wives آئی تھنک، آل آف دیم وینٹ. تو حضرت صفیہ جو تھیں، جو جیوش تھیں پہلے اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا، حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ گم ہو گیا، وہ بھاگ گیا ان شارٹ. اور اونٹ جب بھاگ جائے تو پھر واپس نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے شرارتی جانور ہے. تو شی کرائڈ آل نائٹ، شی واز سوبنگ آل نائٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا کنسول کیا، اوبیسلی وائف تھیں. اور صبح حضرت زینب بنت جہش کو کہا کہ ول یو لینڈ یور کیمل ٹو صفیہ، اور لینڈ ان دا سینس کہ پیچھے بٹھا لو، تمہارا کیمل لارج ہے، اس کا ہمپ لارج ہے، تو تم اس کو صفیہ کو پیچھے بٹھا لو. تو حضرت زینب بنت جہش نے جواب دیا کہ ڈو یو وانٹ یور یہودیہ ٹو سٹ آن مائی کیمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دم خاموش ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہرٹ ہوئے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیمپر دکھایا گیا ہے. کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تھے، ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ نے تو پٹخ دیا تھا، ایک بار برتن پٹخ دیا تھا، حالانکہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ وہ غلام جو آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس شوز اے بیوٹیفل سائڈ. اس سے ہرگز یہ نہیں اخذ ہوتا کہ نہیں جی ان کی کوئی برائی بیان ہو رہی ہے یا ان کی کوئی ویکنس بیان ہو رہی ہے. نہیں، وہ جنتی خاتون ہیں اور ہماری ماں ہیں،
اور اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہے تو یہ ہماری لرننگ کے لیے ہے کہ کتنا تقویٰ تھا ان میں، انہوں نے تقوے کے تھرو کیسے ہینڈل کیا اس چیز کو، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 3 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی، حالانکہ اس وقت پرفیکٹ موقع تھا. آپ کو پتہ ہے اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن نے اکثر یہ اسلام فوبز آیت لاتے ہیں نا کہ قرآن میں سورہ نساء میں کہ عورت کو فزیکلی آپ جو ہے وہ بیٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ ایک ڈسپلن کرنے کا طریقہ. اچھا اس پہ دیکھیں میں کلیئر کر دوں، قرآن از فار آل ایجز، فار آل کلچرز، فار ایوری ون، ٹھیک ہے. تا قیامت جو قومیں آنے والی ہیں قرآن ان پہ اپلائی ہوتا ہے. تو ڈسپلن دونوں کو چاہیے، مرد کو بھی چاہیے عورت کو بھی چاہیے. اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. قرآن نے ان میں سے ایک طریقہ بیان کیا، اس کی تفسیر ہے پھر کہ وہ مارنے سے کیا مراد ہے. جیسے مسواک جو ہے یوں ماری جاتی ہے ہاتھ پہ، اس طرح بچے کے ہاتھ پہ مسواک ماری جاتی ہے، وہ اس حدیث میں آتا ہے، وہ اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، کہ دس از دا کائنڈ آف ڈسپلن. اب اس کو بہت آپ کو پتہ ہے فیمنسٹ بہت زیادہ اچھالتی ہیں کہ نہیں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ مار سکتے ہیں. وہ اس کی تفسیر کیا؟ اس کی تفسیر سے بچے کو مسواک یا فٹ سے مارتے ہیں. یہ اصل میں ایک لمبا ٹاپک ہے، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. لیکن میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز اپلائی کرنی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ موقع تھا یہاں پہ اپلائی کرتے، کیونکہ نبی تھے، ٹھیک ہے، اور ڈسپلن بھی کرنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کر لی. سو دا بیسٹ آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے لا اور ایک چیز ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جیسے جب آپ اسلامک لاز کو اسٹڈی کریں گے نا آپ کو بہت ہارش لگیں گے کرمنل لاز، لیکن ان کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ بہت 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 مشکل ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سب یہاں میچور لوگ بیٹھے ہوئے. عمر صلی اللہ عنہ کے پاس 3 صحابہ آئے، 4 صحابہ، اور ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے زنا کیا، ان کو پنشمنٹ دی جائے. عمر الخطاب ان سے اتنے سوال کیے، وہ سوال اب میں بیان نہیں کر سکتا، وہ اتنے ایکسپلسٹ سوال تھے کہ ایک سوال کا وہ جواب نہیں دے سکے. ایک سوال بہت ایکسپلسٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کا وہ جواب نہیں دے سکے. 3 نے کہا ہاں ہم نے اسی طرح دیکھا ہے جس طرح آپ ایکسپلسٹلی بیان کر رہے ہیں، وی سو لائک دس، کہ یہی ہوا تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. چوتھے نے کہا نہیں اس طرح نہیں دیکھا. تو عمر الخطاب نے 3 کو کہا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں اور چوتھے کو بری کر دیا اور اس صحابی کو بری کر دیا. آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں اسلامک لا اتنا اسٹرکٹ ہے، ایسے نہیں لگ جاتی پنشمنٹ، ٹھیک ہے. پنشمنٹ یس بہت اسٹرکٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی اسٹرکٹ پنشمنٹ ہوگی اتنا کرائم روٹ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، یہ آبویس سی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ مذاق نہیں ہے اسلامک. اسی طرح یہ جو حکم ہے ڈسپلن کرنے کا سورہ نساء میں، اس کی اپلیکیشن کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کی اس کی اپلیکیشن. یہ پرفیکٹ موقع تھا لیکن اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کر لی، اور ہمیشہ یہ کیا. آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ ریز کیا، ایک حدیث نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلنگ کس طرح کی؟ مسکرا کر کی یا خاموشی. اب یہاں پہ 3 مہینے خاموشی اختیار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بہت زیادہ انہیں احساس ہوا حضرت زینب کو. تو دس واز ون وے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ہیومن سائیڈ ہے ہماری مدر کی. لیکن جو کوالٹیز ہیں سبحان اللہ، 7 کوالٹیز حضرت عائشہ نے جو بیان کی انشاءاللہ، تو اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے. سو کوئکلی، ان کا نام برہ تھا جو کہ چینج کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ برہ کا مطلب ہوتا ہے بر سے نکلا ہے، ویری رائٹیس لیڈی. تو نبی نے اس کو چینج اس لیے کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے قرآن میں ہے نا کہ ڈو ناٹ اسکرائب پائٹی ٹو یور سیلف. تو ایسا نام جس میں آپ اپنے آپ سے پائٹی اسکرائب کر رہے ہیں خود، وہ نام چینج ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے. پازیٹیو نام آر آل رائٹ، پازیٹیو نام بالکل ٹھیک ہے. جیسے نور نام ٹھیک ہے، نور کا مطلب لائٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ربیع اللہ نام ٹھیک ہے، اسپرنگ آف اللہ، پازیٹیو نام ہے. ایسا نام جیسے کوئی اپنا نام رکھ لے متقی، آپ کون ہے؟ متقی خان، ٹھیک ہے نا. تو یہ نام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وائی آر یو سیئنگ ٹو یور سیلف کہ میں متقی ہوں؟ متقی تو بہت بڑی چیز ہوتی نا. تو یہ نام پھر نبی نے چینج کیا اور زینب نام رکھا ان کا. ان کی جو مدر تھی امیمہ، وہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے ان کی بہن تھی، لیکن سوتیلی بہن غالباً. تو کیا ہوا کہ امیمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹ تھی، اور زینب بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہوئی، پھپھی زاد، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروایا زید کے ساتھ. کب؟
حضرت زینب جو ہے شی مائگریٹڈ ٹو ایبیسینیا، فرسٹ بیچ آف مسلم جو تھا اور یہ شروع کی مسلمان ہے، تو شی مائگریٹڈ ٹو ایبیسینیا ایز اے وڈو. ان کے پہلے ہسبینڈ کون تھے اس کا تاریخ میں نہیں ملتا، بٹ اینی وے ہوا ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ رشتہ بھیجا، تو وہ صحابی نے آ کے حضرت زینب کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا. بہت زیادہ خوش ہوئیں اور وہ یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا رشتہ ہے، کیونکہ ان کی بھی ایک خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہو جائے، اور یہ بالکل جائز خواہش ہے. اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ رشتہ کسی اور کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کس کے لیے ہے؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ زید بن حارثہ کا رشتہ ہے آپ کے لیے، تو وہ بہت ہیزیٹنٹ تھیں اس پہ، اور یہ ان کا پورا پورا رائٹ ہے، عورت کا رائٹ ہے کہ عورت سلیکٹ کرے خود، اور اس کی جو مرضی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ بہت ہیزیٹنٹ تھیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں زید نہیں، کیونکہ وہ اور ہمارا جو ہے لیول ایکول نہیں ہے، اور یہ بات کنسیڈر کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت سے 4 وجہ سے شادی ہوتی ہے، اور دو عورت کے بارے میں کہا ہے. ایک کیا ہے؟ بیوٹی، obvious ریزن. نمبر 2 کیا ہے؟ حسب و نسب. نمبر 3 اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. نمبر 4 ریلیجن. سو چوز دا ون ہو از ریلیجس، مے یور ہینڈ بی رب وتھ ڈسٹ. یہ ایک محاورہ ہے کہ خوش رہو، تو ریلیجس کو چوز کرو. بٹ یہ 4 چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. اسی طرح مرد کو دیکھتے ہوئے بھی یہ چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں، اسٹیٹس، فائنینشیل لیول. اور اسٹیٹس جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اب اکثر جو ہے نا عادات بہت مختلف ہوتی ہیں، لوور مڈل اور ایلیٹ کی عادات بہت مختلف ہوں گی. اور ٹھیک ہے شادی ریلیجن کی وجہ سے اگر ہو بھی گئی تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان عادات کو چینج کرنا، رائٹ. تو اس لیے یہ وجہ تھی کہ وہ ظاہر ہے قریشی تھیں، اور وہ حضرت زید جو تھے وہ ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اور وہ تو سلیو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، although منہ بولے بیٹے تھے، لیکن یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹس نہیں تھا. تو پھر جو ہے جب انہیں بار بار ہی کہا گیا تو وہ سمجھ گئیں کہ دیکھیں رشتہ بھیجنے والا کون ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی مسلمز ول سبمٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانڈ. تو فائنلی شی سبمٹڈ، اور اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ زید سے ہو گیا. لیکن شروع سے لڑائیاں تھیں، لڑائیاں کہہ لیں یا ایک چپکلش کہہ لیں، اب بات نہیں بنی، ٹیمپرز میچ نہیں کیے. حضرت زید نے کئی بار شکایت بھی کی اس حوالے سے. تو ایک دن حضرت زید کافی زیادہ افسردہ تھے اور شکایت لے کر آئے ان کے ٹیمپر کے حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ فیئر اللہ اینڈ گو بیک ٹو یور وائف، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیگم کے پاس واپس جاؤ. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ. اور یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یو ول بی سرپرائزڈ کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایک بات سمجھائی تنبیہ کے لیے. یہ ہے جی آیت نمبر 37. اب اس پہ غور کیجیے گا، سورہ احزاب آیت 37. اللہ کہتے ہیں ریممبر او پروفٹ وین یو سیڈ ٹو دا ون آن ہوم اللہ بیسٹورڈ فیور اینڈ یو بیسٹورڈ فیور. اللہ کی فیور کیا تھی؟ زید پہ، اسلام. اور نبی کی فیور کیا تھی؟ منہ بولا بیٹا. تو اللہ نے زید کے بارے میں کہا کہ جس پہ اللہ نے فیور کی اور جس پہ تم نے فیور کی، ریممبر وین یو سیڈ ٹو ہم کیپ یور وائف اینڈ فیئر اللہ. ٹھیک ہے، جب تم نے اسے کہا کہ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھ اور اللہ سے ڈر. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور تم نے اپنے نفس میں چھپائی وہ بات جو اللہ اب ڈسکلوز کرنے والا ہے. اللہ اکبر. تم نے وہ بات چھپائی اپنے نفس میں، اپنے دل میں، جو اب اللہ ڈسکلوز کرنے والا ہے. اینڈ یو فیئرڈ دا پیپل وائل اللہ ہیز مور رائٹ دیٹ یو فیئر ہم. آپ کو پتہ ہے انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر نبی نے قرآن کی کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپاتے. کیوں؟ بیکاز اٹس گوئنگ اگینسٹ ہم. مطلب ناٹ ایکچولی بٹ اپیرنٹلی اٹس گوئنگ اگینسٹ ہم. یہ بات اسلامو فوبس کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی پاگل انسان ہوگا نعوذ باللہ جو قرآن میں خود ایک کتاب لکھ رہا ہے اور اپنی ہی بات، اپنے ہی خلاف ایک بات کتاب میں لکھ رہا ہے. واٹ از دس؟ تو یہ بات انس بن مالک کی کہ اگر کوئی انہوں نے آیت چھپانی ہوتی اس کو چھپاتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، ایک بھی آیت نہیں چھپائی انہوں نے قرآن کی، ایک ایک چیز آگے امت کو دے دی. تو یہ اب اس سے بہت سی بحثیں نکلتی ہیں. اس میں اسلامو فوبز نے بہت کنٹروورسی، سکینڈلس چیزیں، بہت فضول گندی چیزیں نکالیں. ایک چیز یہ نکالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی زینب پہ تو وہ
نعوذ باللہ انہیں عشق ہو گیا اور اس کے بعد ان کے دل میں تھا میں ان سے شادی کر لوں، یہ بات نکالی، یہ اسلاموفوبس کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. بٹ جو اس کی تفسیر ہے کہ کیا تھا نبی وسلم کے دل میں اس وقت کہ جو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور زید کو بھی کہہ دیا جاؤ اس سے صلح کرو جا کے. وہ بات اصل میں یہ ہے جو کہ صحابہ کے اوپینینز ہیں کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، وہی کے تھرو فی الحال نہیں لیکن ان کے دل میں ڈال دیا گیا تھا کہ شی از گوئنگ ٹو بی یور فیوچر وائف زینب، اور یہ بات انہیں بابر ہو چکی تھی. تو اس کے باوجود انہوں نے زید کو کہا کہ جاؤ اور صلح کرو. تو یہ بات اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے تم کیوں چھپا رہے ہو اور تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، حالانکہ اللہ سے ڈرنا زیادہ وہ بہتر ہے. تو یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب حق بات ہے اس پہ عمل کر لینا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے یہ کہ ان کی شان میں کوئی ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. دیکھیں میں سمجھاتا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں کا ڈر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ڈر ہے کہ میں دین پہ عمل نہ کروں کہ یار لوگ کیا کہیں گے میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، ایک یہ ڈر ہے. ایک یہ ڈر ہے کہ یار اگر میں نے کام کیا تو دین کی امیج خراب ہوگی. دونوں ڈر ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے. ایسے ہی ہے. پہلا ڈر تھوڑا سا وہ ہے کہ یار لوگ کہیں گے یہ مولوی ہو گیا، ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے اس نے تو پردہ شروع کر دیا. دوسرا ڈر ہے کہ ایک بندہ آلریڈی دیندار ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے دین کی امیج خراب ہو، میری نہیں، دین کی امیج نہ خراب ہو جائے. تو یہ والا ڈر تھا ہمارے نبی کا، ٹھیک ہے، کہ پہلے ہی وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے قریش بہت زیادہ، اور یہ بات اگر واضح ہو جاتی ہے کہ دیکھو اپنی کزن سے شادی کر لی طلاق کروا کے، یہ پرفیکٹ موقع تھا نا ان کے پاس اس دور کے اسلاموفوبس کے پاس کہ چلو جی اس کو پکڑ لو، انہوں نے پکڑا بھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے بندوں سے بڑے کوئی سخت قسم کے جو ہے نا وہ کچھ ایسے ایکشنز کرواتا ہے، قربانی دلواتا ہے. دیکھیں قربانی ٹاپ کے لوگوں کو دینی پڑتی ہے، قربانی جو ہے وہ تقوی والوں کو دینی پڑتی ہے، انہیں مثال قائم کرنی پڑتی ہے. جب تک وہ مثال نہیں قائم کریں گے تب تک نیچے ٹرانسفر نہیں ہوگی وہ چیز. تو یہ اللہ نے ایک مثال قائم کروانی تھی. کیا مثال قائم کروانی تھی؟ کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوہ کی وائف سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اس کی مطلقہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزیجریشن کو بھی ختم کرنا تھا. دیکھیں کئی سوسائٹیز میں کچھ ایگزیجریشنز ہوتی ہیں، ہماری سوسائٹیز میں بہت ہے، ہماری سوسائٹی میں بلا وجہ کی ایگزیجریشنز ہیں، چاہے وہ مہمان نوازی میں ہو، چاہے وہ گفٹس دینے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو. کلچرل ایگزیجریشنز بہت ہیں ہمارے، جس کی وجہ سے دین بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رسم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کرانا تھا. تو ہماری بھی سوسائٹی میں کئی ایسی رسومات ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم بلا وجہ اپنی لائف مشکل بناتے ہیں. ہم بہت ایکسپینسو گفٹس دیتے ہیں، اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیتے ہیں، جب بھی کسی سے ملنا ہے گفٹ دینا ہے، گفٹ دیے بغیر ملنا نہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو ملنا، یہ تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے مجھے. لوگ مہمان بلانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو 5 لوگ آ رہے ہیں، 5 کو گفٹ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کو کسی نے نہیں کہا آپ گفٹ نہ دیں، لیکن آپ ایسا گفٹ دیں جو مناسب گفٹ ہے اور آپ پہ اتنا بوجھ بھی نہ آئے، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. دس از جسٹ ون ایگزامپل. بہرحال یہ جو ایگزیجریشن تھی یہ تھی کہ منہ بولا بیٹا بنا لینا کسی کو، اور اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے اس کی بیوہ یا اس کی مطلقہ وائف سے شادی نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رول کو جو ہے وہ ختم کرانا تھا. تو دیکھیے کتنی سخت آیا ہے. اور اسلاموفوبس کا یہ جواب بھی ہے جو کہتے ہیں نبی نے خود قرآن لکھ لیا. تو قرآن لکھنے والا یہ چیز خود لکھے گا اپنے بارے میں کہ خود ڈانٹے گا اپنے آپ کو، ڈانٹ کہہ لیں یا اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ کہ ہمارے نبی واز دا موسٹ پیورسٹ آف ہیومن بینگز. تو ان کے دل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کو یہ سمجھ تھی، پتہ تھا کہ زینب از گوئنگ ٹو بی مائی فیوچر وائف. تو پھر اللہ نے یہ بات کی کہ آپ کیوں لوگوں سے پھر ڈر رہے ہیں. ڈرنے سے مراد ہے کہ وہ یہ والا ڈر ہے نا کہ اگر یہ بات ظاہر ہو جاتی تو پھر اسلام کے بارے میں لوگ کچھ نہ کہیں. تو یہ ایک پازیٹیو ڈر ہے. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ریپریمنڈ کیا، ٹھیک ہے. یہ بات ہے اصل میں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ہی گاٹ میریڈ ٹو زینب. اور وہ کس طرح سے تھا کہ زید کے تھرو ہی انہوں نے کہلوایا. جب ان پہ واضح ہو گئی چیز تو زید کے تھرو ہی کہلوایا. زید ہے ڈیورسڈ ہے. اور وہ واقعہ اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیم ٹو زینب رضی اللہ عنہا اینڈ زید's ہاؤس. اور حضرت زید گھر نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کی حضرت زینب کو
تو جب زید گھر آئے تو حضرت زینب سے زید نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ نے کیوں نہیں اندر بلایا؟ تو انہوں نے کہا وہ نہیں بیٹھے، واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ تو پھر انہوں نے بتایا انہوں نے یہ ایک بات کی تھی، انہوں نے میرے خیال سبحان الملک القدوس ذکر کوئی کیا تھا جب زینب سے کوئی انہوں نے سوال پوچھا۔ تو حضرت زید واز ویری وائز، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، اور حضرت زید صلی اللہ عنہ دین ڈیورسڈ ہر۔ اور ظاہر حضرت زید کا ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپس میں مزاج نہیں ملے تھے، تو پھر حضرت زید کے تھرو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا، اور ابھی وہ ایکس وائف ہو چکی تھی حضرت زید کی، تو حضرت زید ان کے گھر پیغام لے کے گئے، اور ابھی پردے کی غالباً آیات نہیں نازل ہوئی تھی، اور یہ 5 ہجری کی بات ہے، یا شاید پردہ آ چکا تھا، 5 ہجری کی بات ہے۔ تو حضرت زید جب گئے ان کے پاس، حضرت زینب کے پاس، تو ایک دم حضرت زید کو احساس ہوا کہ شی از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر وائف آف رسول اللہ۔ تو حضرت زید نے حیا سے اپنا منہ موڑ لیا اور منہ موڑ کے ان سے بات کی۔ کین یو بلیو اٹ، دا کیریکٹر آف صحابہ؟ یعنی آپ سوچیں کتنا مشکل ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کی ایکس وائف اب کسی اور کی وائف بننے والی ہے، اور آپ اس سے جا کے خود بات کر رہے ہیں، آپ اسے خود پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو پروپوز کر رہے ہیں۔ تو حضرت زینب اتنا خوش ہوئیں، وہ سجدے میں گر گئیں، اور شکر کے سجدے میں، اور انہوں نے حضرت زید کو کہا کہ میں استخارہ کروں۔ ناؤ دس از بیوٹیفل، یعنی 100% یہ رشتہ کتنا زبردست ہے، لیکن سٹل وہ کیا کہہ رہی؟ میں استخارہ کروں۔ کس کا رشتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو صحابہ صحابیات کی ٹریننگ تھی استخارہ کرنا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے استخارہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے ان کے گھر، ہی انٹرڈ اپون ہر، اور حضرت زینب جو تھی وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو نکاح نہیں ہوا، یعنی ایک دم جب رسول اللہ کو دیکھا تو شی ایکچولی گاٹ سرپرائزڈ، اور انہوں نے سوال پوچھا کہ ابھی نکاح نہیں ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا نکاح اللہ نے کروا دیا ہے۔ اور یہ بات پہ حضرت زینب شی یوزڈ ٹو بوسٹ ٹو ادر وائفز کہ تم سب کا نکاح زمین پہ ہوا، میرا آسمانوں پہ ہوا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے نکاح کروا دیا حضرت زینب کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان کا نکاح اس طرح نہیں ہوا تھا گواہ ہوں اور کوئی نکاح خان ہو، ٹھیک ہے، ان کا نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کروایا۔ اب دیکھیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ، جن کے دل میں تھوڑی بیماری ہے یا وسوسے آ سکتے ہیں یا اسلاموفوبز ہیں، وہ اس کو بہت اچالیں گے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے بھی ایمان کا امتحان لیتا ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے اصل میں کہ دس از اے ویری اسٹرینج انسیڈنٹ ان ٹرمز آف ٹوڈیز سوسائٹی اسٹینڈرڈز، لیکن اس میں کوئی اسٹرینجنس نہیں ہے۔ دس شوز دا سمپلسٹی آف اسلام، دس شوز اسلام کتنا پریکٹیکل ہے، دس شوز کہ حضرت زینب کا اسٹیٹس کیا تھا۔ حضرت زینب کی شادی رسول اللہ سے ہونی تھی، جو پہلے ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ بس تقدیر میں تھا۔ حضرت زید کے ساتھ طلاق ہونی تھی، اس طلاق سے بھی بہت لیسنس نکلنے تھے۔ تا قیامت جتنے کپلز ہیں جن کے آپس میں مزاج نہیں ملتے، ان کے لیے ایک مثال نکلنی تھی کہ ایمیکیبل طریقے سے طلاق لی جا سکتی ہے، ان اے ویری فرینڈلی وے، ایمیکیبل وے، ٹھیک ہے، وہ بھی مثال نکلنی تھی، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی اسٹرینج بات نہیں ہے۔ تو دس از ہاؤ شی گاٹ میریڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ان کی لائف ود رسول اللہ بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ ان شارٹ دیکھیے، پہلی تو بات کہ ان کا ولیمہ سب سے لیوش ولیمہ تھا، ولیمہ کی بات کر رہا ہوں، نکاح کی نہیں۔ حضرت انس بن مالک جو ہے یہ سب سے لمبی عمر کے صحابی تھے، تو ان سے تابعی اکثر پوچھا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے دور کی کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ یاد ہے۔ واٹ از یور موسٹ امیزنگ میموری فرام دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انس بن مالک کے ذہن میں جو پہلی چیز آئی وہ تھی ولیمہ آف رسول اللہ اینڈ زینب بنت جہش۔ اس میں 300 گیسٹ انوائٹڈ تھے، 300 گیسٹ اس ٹائم پہ مینز آل آف مدینہ آلموسٹ، اور اس میں لیوش ترین کھانا تھا، گوشت اور بریڈ، اور اس کے بعد وہ ایک سوپ ہوتا ہے خاص قسم کا، اس کے بعد ڈیزرٹس، میٹھی ڈش، اور حضرت انس نے کہا میری بھی والدہ نے کچھ بنایا تھا اور بھیجا تھا، ڈیزرٹ بھیجا تھا۔ تو دیٹ واز اے ویری لیوش ولیمہ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اس ثابت ہوتا ہے کہ ولیمہ پہ بہت اچھا کھانا کھلانا بالکل جائز ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہنی والا انسیڈنٹ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے
جو زینب بنت جہش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنی دیا کرتی تھی. اور اس کے بعد دوسری وائف جو ہے وہ ایک پورا پھر آپ کو پتہ ہے جو وائفز میں آپس میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر سورہ تحریم نازل ہوئی جب اللہ کے نبی نے قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد ہنی اپنے لیے حرام کرتا ہوں, تو اللہ نے پھر ان کہا کہ آپ وہ حرام چیز نہ کریں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ ہمارے نبی ہیڈ ٹو ڈیل, ایون دو ہی واز اے پروفٹ, ہی ڈیلٹ ود ٹیمپر آف وائفز. یعنی دس از ویری اسٹرانگ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. اور اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک عورت جس کا ٹیمپر ہے وہ بدتمیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹ از ویری مچ پاسبل وہ نیک ہے, اٹ از ویری مچ پاسبل اس میں تقویٰ ہے, اٹ از ویری مچ پاسبل کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے. ہم فوراً سے اس سائڈ پہ جاتے ہیں ویلن ہے, ہم فوراً سے اس سائڈ پہ جاتے ہیں بد زبان ہے, ٹھیک ہے. تو آلدو انہیں اپنے اینڈ پہ دیکھنا چاہیے. اگر کسی میں بہت ہارش ٹیمپر ہے, جیسے حضرت زینب کا اگر ہارش ٹیمپر تھا تو وہ شی یوز ٹو ریئلائز اٹ, شی یوز ٹو سی اٹ. ایسا نہیں ہے کہ پھر بندہ اس کو بہانہ بنا لے کہ میرا تو ٹیمپر ہی ایسا ہے. بہانہ نہیں بنانا چاہیے, آپ کو بھی اپنے اینڈ پہ دیکھنا آف کورس, ٹھیک ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ہی ڈیلٹ ود ہز وائف, بہت محبت سے, بہت پیار سے. اما عائشہ, ایک بار حضرت صفیہ کی طرف سے غالباً ڈش آئی, ان کا جو سلیو بوائے تھا وہ لے کے آیا, تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے یوں پٹکی ڈش زمین پہ گرا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سامنے صحابہ تھے, کہا تمہاری امی کو غیرت آ گئی, سوری. اب دیکھیں دس از ہاؤ کنفلکٹ ریزولوشن ہیپنس. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابیات سے, صحابہ سے بڑی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس, کانفلکٹ ریزولوشن, فیڈ بیک کیسے دینی. حضرت عائشہ سے سیکھیں آپ. حضرت عائشہ وینٹ تھرو اے ویری 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 ٹف ٹائم. واقعہ افک, اور واقعہ افک میں جو زینب کی بہن تھی حمنہ, جو کہ کن کی وائف تھی, مصعب بن عمیر, میں نے آپ کو پڑھایا تھا. حمنہ بنت جہش ایکچولی تھوڑا سا انفلوئنس ہو گئی تھی, وہ بھی ہیومن بینگ تھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اس پورے واقعے میں جو پروپیگنڈا چل رہا تھا, جو گوسپنگ ہو رہی تھی, اس میں حمنہ بھی انوالو ہو گئی تھی. اور حمنہ نے زینب سے بھی بات کی, اپنی بہن سے. اور حمنہ کے انوالو ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ حمنہ واز ایکچولی تھوڑا سا وہ جو جیلسی ہوتی ہے آپس میں, اس کی بیسس پہ وہ انوالو ہو گئی تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری بہن کو حضرت عائشہ ٹف ٹائم دیتی, اس وجہ سے وہ ذرا اس میں انوالو ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. انسان تھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, رضی اللہ عنہ. تو حضرت زینب کے پاس جب یہ بات گئی تو شی اڈاپٹڈ سائلنس. اور حضرت عائشہ یہ خود بات اکنالج کرتی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ زینب نے ایک لفظ نہیں بولا, حالانکہ زینب تک یہ بات گئی, زینب کی بہن نے زینب کو جا کے بتایا, لیکن زینب گاٹ سائلنٹ بیکاز آف ہر تقوی آف اللہ. یہ حضرت عائشہ نے ان کی خوبی بتائی کہ زینب نے ایک لفظ آگے سے نہیں نکالا اللہ سے ڈر کی وجہ سے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ شی واز اے وومن آف گریٹ کیریکٹر, حضرت زینب. ایون دو ان کا کمپٹیشن تھا, پرفیکٹ موقع تھا حضرت عائشہ کو ہٹ کرنے کا, کیا خیال ہے, پرفیکٹ موقع تھا, لیکن بالکل سائلنٹ ہو گئی. دس شوز یو دا کوالٹی. دیکھیں ایک بندہ, اس کا ٹیمپر ہارش ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ اس کی کوالٹی غالب آتی ہے, ایٹ دی اینڈ اس کا تقویٰ غالب آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہم سب کمزور ہیں, ہم سب میں کمزوریاں ہیں, ہمیں غصہ آ سکتا ہے, ہمارا ٹیمپر ہارش ہو سکتا ہے, لیکن ساری چیزوں کو کیا چیز کنٹرول کرتی ہے, فیئر آف اللہ, تقویٰ آف اللہ. تو تقویٰ جب تک ہے تو انسان میں بڑی خیر ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں عائشہ دیکھیں کتنا وہ غم سے گزریں کہ ان کے ہسبینڈ بھی سائلنٹ ہو گئے واقعہ اف پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, کہا عائشہ کوئی ایسی بات ہے تو بتا دو. کتنا جملہ سخت جملہ ہے, آپ دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے. آپ مجھے بتاؤ کیا بات ہے. تو آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ڈیفینڈ کروں گا, آپ مجھے بتاؤ. تو حضرت عائشہ اتنا دکھی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی, ابو بکر نے بات کرنا چھوڑ دی تھی, باپ نے بات کرنا چھوڑ دی تھی. حضرت عائشہ اتنی دکھی تھی, انہوں نے اس دکھ میں کیا کہا, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ از انف فار می. حالانکہ سامنے کون ہے, رسول اللہ, نبی آف اللہ. تو کیا کہا, اللہ میرے لیے کافی ہے. اور اللہ کافی ہو گیا, سورہ نور نازل کر دی, تا قیامت اما عائشہ کو ڈیفینڈ کر دیا. اور اللہ نے ڈانٹا مسلمانوں کو کہ کیوں نہیں تم نے اچھا سوچا اس پاک باز خاتون کے بارے میں, کیوں نہیں تم لوگوں نے اچھا سوچا, کیوں تم لوگوں نے حسن ظن نہیں دیا.
تو دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا اما عائشہ کو. بہرحال تو حضرت زینب بنت جہش, to wind it up, she traveled with Rasulullah for Hajj. She accompanied Rasulullah on غزوہ حنین and طائف, siege of طائف جو تھی اس میں بھی گئیں, غزوہ حنین میں بھی گئیں, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ she was a dear wife of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے بتایا ان کا ایک آرگومنٹ ہو گیا تھا حضرت صفیہ سے, انہوں نے یہودیہ کہہ دیا, جو کہ ایک بہت ہی ڈیروگیٹری بات ہے اور بڑی کڑوی بات ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم بہت ہرٹ ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے ان سے بات نہیں کی کیونکہ بہت زیادہ ایک ہرٹفل بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور ریکنسیلیشن ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پرائر ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ویکس پرائر ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ ان کی ریکنسیلیشن ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ بھی دیا ایک, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے محبت گفٹ دینے سے بڑھتی ہے. تو دس از ہاؤ ان کی ریکنسیلیشن ہوئی. شی لیوڈ اے لائف آف پائٹی, تقویٰ. شی واز نون فار ٹیکنگ کیئر آف آرفنز, اسپیشلی ام المساکین, ٹھیک ہے, آرفنس کی ماں. اور شی یوز ٹو گیو اے لاٹ آف چیریٹی. کبھی انہوں نے ویلتھ نہیں رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر نے جب گفٹ بھیجا تو بہت بڑی رقم تھی, انہوں نے اسٹریٹ انکار کر دیا, کہا یہ ساری رقم چیریٹی میں دے دو. اور اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, کہا کہ اے اللہ آئندہ اتنی رقم میرے سامنے نہ آئے. یعنی واٹ این امیزنگ وومن, کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اتنی رقم آئندہ مجھے نظر نہ آئے, کیونکہ شی واز ویری کانشیس آف ہر کیریکٹر, آف ہر تقویٰ. اور اس کے بعد شی ڈائیڈ ان دا 20th year آف ہجرہ, 20 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی. وداؤٹ اینی پوزیشنس, کوئی ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی, ان کا ہاؤس تھا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ روئی ان کی ڈیتھ میں. واٹ اے بیوٹیفل انسیڈنٹ. یعنی سب سے زیادہ چپکلش بھی ہے, اور جب فوت ہو گئی تو سب سے زیادہ رو بھی کون رہا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. دس از دا بیوٹی آف اسلام. جیسے خالد بن ولید کو بہت ہارشلی عمر الخطاب نے آؤٹ کیا تھا, بہت ہارشلی, آپ کی سوچ ہے, اسٹریٹ آؤٹ. اور خالد جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آج جو پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو جا کے جو ہے وہ پرائم منسٹر کہے کہ ابھی اترو اس پوزیشن سے, تو وہ کتنی انسلٹ ہوگی, ٹھیک ہے. تو خالد کو اتنا ہارشلی انہوں نے آؤٹ کیا, جس کے بعد کافی زیادہ بدمزگی بھی ہوئی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب خالد رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو سب سے زیادہ کون رویا؟ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دس واز دا لو آف صحابہ بٹوین ایچ ادر. اسی لیے اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں, کیونکہ وہ گرج رکھنے والے لوگ نہیں تھے. بہت خوبصورت مثالیں ملتی ہیں. حضرت زبیر, حضرت علی لڑ پڑے آپس میں, تلوار نکال لی حضرت زبیر نے, حضرت علی کو مارنے لگے ہیں. حضرت علی مسکرائے, کہا ڈو یو ریمبر ایک بار میں تم رسول اللہ اکٹھے تھے, رسول اللہ نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اب یہ غزوہ, یہ بیٹل آف صفین ہے, وہ جو بیٹل تھی جس میں بیٹل آف جمل, بیٹل آف جمل. تو حضرت زبیر ایک دم جو ہے وہ رک گئے, اور حضرت زبیر نے واقعہ یاد کیا. تو واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی حضرت زبیر ایک بار اکٹھے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زبیر ڈو یو لو علی؟ حضرت زبیر نے کہا آف کورس یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی مسکرائے, کہتے ون ڈے یو ول فائٹ ہم, ہی ول بی رائٹ, یو ول بی رانگ. اللہ اکبر. حضرت زبیر کو جب یہ بات یاد آئی تو ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, اور اتنا روئے اور رو کر وہاں سے چلے گئے. تو دے ور پیپل آف تقویٰ. ان کی گرجز کے اوپر لڑائیاں نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, وہ ایک اختلاف تھا. منافقین نے وہ اختلاف اور بڑھا دیا. ہمارے لیے امت کے لیے بہت لرننگ ہے اس میں کہ ایون دا بیسٹ آف پیپل کین فائٹ, ایون دا بیسٹ آف پیپل کین سے بیڈ تھنگس. اب دیکھیں اس سے ایک اور, ہمارا جو ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ دیندار ہو گیا نا وہ فرشتہ ہے, اور اس کی ہم کوئی ایک غلطی دیکھ لیں ہم کہتے ہیں منافق ہے, اور پھر ہم دین سے بھی چلے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو جی دین بھی غلط ہے. یہ ان ریئلسٹک چیزیں ہیں. اسی ان ریئلسٹک ایک پورے امیج کی وجہ سے تو یوتھ دین کی طرف نہیں آتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں دین میں آنے کا مطلب ہے فرشتہ بن جانا. تو آپ صحابہ کو دیکھیں, صحابیات کو دیکھیں, ان سے غلطیاں ہوئی, ان کے ٹیمپر ایشوز تھے. حضرت زبیر کے بارے میں حضرت آسمہ بنت ابی بکر کیا کہہ رہی, صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت آسمہ ان کی وائف تھی. حضرت آسمہ کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی. حضرت زبیر کون ہے؟ عشرہ مبشرہ اور نبی وسلم کے پھپھو کے بیٹے. حضرت آسمہ ابو بکر کے پاس آئی, کہا ابا زبیر انتہائی سخت انسان ہے, میں نے زندگی میں اس سے سخت انسان نہیں دیکھا, یعنی اتنا وہ ڈیفیکلٹ ہے کہ مجھے سانس نہیں لینے دیتا. یہ الفاظ تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں مارتے بھی تھے, وہ اس کی ہمیں نہیں ملتا پروف.
حدیث سے وہ اسلاموفوبز لاتے ہیں جی کہ مارتے بھی تھے، لیکن انہوں نے یہاں تک الفاظ کہے کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ مین، یعنی ان شارٹ کہنا چاہ رہی تھی میری زندگی تنگ ہو گئی ہے. تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ اسے یہی جو حضرت زید کو نبی نے کہا تھا، فیئر اللہ، بیٹی واپس جا، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، واپس جاؤ، اپنا گھر چلاؤ. تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، صحابیات کے ڈومیسٹک ایشوز تھے، صحابہ کے ڈومیسٹک ایشوز تھے. حضرت علی مسجد میں آ جاتے تھے، پڑھا آپ نے، حضرت فاطمہ سے کبھی تھوڑا بہت جھگڑا ہوتا تھا، زمین پہ لیٹ جاتے تھے، مٹی میں لت پات، اس نے ابو تراب نام رکھ دیا. اللہ کے نبی ریزالو کراتے تھے میٹرز. حضرت فاطمہ نے شکایت لگائی اپنے ابا کو، نبی وسلم سامنے بیٹھے ہیں، سسر سامنے بیٹھا ہے، حضرت علی سامنے ہے، کہا یہ مجھے میڈ نہیں رکھ کے دیتے، دیکھیں میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں. کتنا کیوٹ واقعہ ہے. نبی وسلم واز ویری انٹیلیجنٹ. اللہ کے نبی وسلم کیا کہا، آج کا باپ ہوتا کہتا ابھی میں بیٹی کو 3 میڈ رکھ کے دیتا ہوں تاکہ اس کی عزت مجروح ہو جائے جو سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے داماد. اینی وے اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اگر اوپن مائنڈیڈ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ نبی وسلم واز سو وائز. ہی سیڈ کہ بیٹی کیا نہ تمہیں میں تسبیح بتاؤں جو تمہیں کافی ہو جائے گی، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، تسبیح فاطمہ. ہی واز سو وائز، ہی نیو ہاؤ ٹو ریزالو میٹرس. تو ایسے بزرگ اب ہمارے ہاں کم ہو گئے. تو اینی وے دس از زینب بنت جہش اینڈ شی از بریڈ ان بکی. جب بھی آپ بکی جائیں تو بڑے دل سے وہاں سوچیں کون کون بریڈ ہے. حضرت عائشہ، اللہ کے نبی ساری وائفز، 10,000 صحابہ کا آتا ہے تقریباً ذکر، امیجن بکی، اور حضرت زینب بریڈ ہے وہاں پہ. تو جائیں وہاں پہ سلام کریں، سلام کا جواب دیتے ہیں اوبویسلی دا ڈیڈ. تو دس از حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو مچ ٹو لرن فرام ہر، اینڈ اسپیشلی گھریلو میٹرز. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.